ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका वसीम यहाँ आए थी 2005 में जब ज़लज़ला आया था। तो सिंध के इलाके झुड्डो के करीब एक हिंदुओं की बस्ती थी जो बह गई थी पूरी। 6 माह पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो हमने उनको 25 घर बना के उनकी कीज़ उनके हैंड ओवर की। ये 100 बेड का हॉस्पिटल होगा इंशाअल्लाह और उसका डिज़ाइन वगैरह बन चुका है और उम्मीद है हमें जल्दी इजाज़त मिल जाएगी ग्राउंड ब्रेकिंग की। अस्सलाम वालेकुम, वी एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जो अमेरिका से आए हैं। ज़कात फेडरेशन ऑफ अमेरिका के फ़र्रुख रज़ा साहब एडवाइज़र हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के, जो मुसलमानों के लिए NGO है जो कि डोनेशन करती है मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट्स करती है और ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी करती है। और पाकिस्तान में भी हाल ही में इन्होंने एक ऑफ़िस खोला है। तो वेलकम टू द शो जनाब फ़ारूक साहब। शुक्रिया वसीम साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका नाम से ही वाज़ेह है कि मुसलमानों की तंजीम होगी और ज़कात फाउंडेशन है। तो इसके क़याम के क्या मकासद थे और क्या खिदमात की सर अंजाम देती है? जी वसीम साहब, असल में इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर रखा है कि कुछ लोगों के पास दौलत ज़रा ज़्यादा होती है और कुछ लोग जो हैं वो मोहताज होते हैं दूसरों की हेल्प की। इसमें दोनों साइडों का इम्तिहान होता है। जिसके पास अगर ज़कात देने के लिए रकम मौजूद है तो वो खुले दिल के साथ दे और अपना फ़र्ज़ अदा करे, और जो लोग बेचारे जो हैं उसमें वसूल करने वाले हैं उन पे यह है कि वो वाकई मुस्तहिक हों तो उसके लिए पैसे लें और वो अपने ऊपर ख़र्च करें। तो उसका जो एक एंड जो है ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ख़ास तौर पे अमेरिकन मुसलमानों के लिए प्रोवाइड करती है कि वो हर किसी को हर मुस्तहिक का पता नहीं होता। तो 2001 में ये आइडिया आया कि अगर हम ज़कात के नाम से एक फ़ाउंडेशन बनाएं तो एक तो हर अमरीकी पूछेगा हमसे, अभी 9/11 का वाक़या नहीं हुआ था तो इस्लाम के बारे में मालूमात कम लोगों के पास थी। तो जब लोग पूछते थे कि भी ज़कात क्या है तो हम उनको बता देते कि मुसलमान चैरिटी करते हैं और उनको हर साल 2.5% अपनी वेल्थ का देना पड़ता है। तो इस लिहाज से हमने ये फ़ाउंडेशन शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 साल बाद जो है हम पूरे दुनिया में तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक में काम कर रहे हैं। उसमें अमेरिका ख़ुद शामिल है। अमेरिका के अंदर हमारे सोशल सर्विसेज के ऑफिस खुले हुए हैं। अगर वहाँ कोई डिज़ास्टर आता है या वहाँ कोई अगर होमलेस को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी हेल्प होती है। उसके अलावा दुनिया में जहाँ पे भी किसी भी जगह बग़ैर किसी उसके कि उसकी नस्ल क्या है, उसका मज़हब क्या है, हम उनको ये मदद प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और इस वक्त जो मुस्लिम दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो गज़ा में हो रहा है। इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन भी हो रहा है। क्या आपकी फाउंडेशन वहाँ पर भी कोई कंट्रीब्यूट कर रही है मुसलमानों के लिए, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए? जी, बड़ा अच्छा सवाल है वसीम आपका। असल में ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका को जिन लोगों ने कायम किया उसमें से अक्सरियत तुर्क अमेरिकन मुसलमानों की थी। वो लोग जो 80s के ज़माने में वहाँ तुर्की से गए, पढ़ा लिखा, उसके बाद वहीं सेटल हो गए। तो तुर्की का एक ताल्लुक़ है फ़लस्तीन के साथ बहुत पुराना और मौजूदा इज़राइल के साथ भी उनके सफ़ारती ताल्लुक़ात कायम हैं। तो 2006 में जब ये गज़ा का सिलसिला शुरू हुआ उसके मुहासरे का, तो उस वक्त से तुर्की फ़ोर फ्रंट पे था कि वो वहाँ मदद भी पहुँचाए। तो ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने उन दिनों से ही वहाँ पे अपने मुख्तलिफ़ लोकल पार्टनर्स के ज़रिए काम शुरू किया हुआ था और उसमें UN, उसमें WHO, उसमें जो लोकल दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक लिहाज से काबिल कबूल हैं, अमेरिका को भी, मिस्र को भी, इसराइल को भी, तो उनके ज़रिए हम काम कर रहे थे। तो हाल ही में जब ये अक्टूबर में जब बहुत बड़ा ये क्राइसिस आया तो ज़कात फाउंडेशन वाज वन ऑफ द वेरी इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे ग्राउंड पे लोग मौजूद थे। तो हमने हेल्थ केयर की फ़ील्ड में और फूड सिक्योरिटी की फ़ील्ड में हमने कोई 1 मिलियन मील का वादा किया हुआ है, जिसमें से तकरीबन 50% हम डिलीवर कर चुके हैं गज़ा में अक्टूबर से अब तक। और अब बाकी डिलीवरी भी एवरी डे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी हमें रिपोर्ट मिलती है। उसके अलावा एक गज़ा में यूनिक प्रोजेक्ट है हमारा, कैंसर ज़दा बच्चों को जो बिल्कुल ही छोटे होते हैं उनकी देखभाल का। पहले वहाँ पे एक लोकल कैंसर अस्पताल था जिसकी हम मदद करते थे गज़ा में। जब ये क्राइसिस हुआ तो फिर उन बच्चों को मुख्तलिफ़ हुकूमतों की मदद से
عمان، جارڈن اور کائرو، ایجپٹ منتقل کیا گیا. اچھا. تو وہ ہماری کفالت میں ہیں. تو کتنے بچے ہیں وہ تقریباً 25 کے قریب بچے اس وقت جارڈن میں ہیں اور 30-35 ہوں گے جو کہ اس وقت مصر میں ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ کینسر کے اس میں تو نہیں آتے لیکن ہیلتھ کی ان کو نیڈ ہے تو ان کو وہیں غزہ کے اندر ہی کوشش ہوتی ہے کہ ان تک میڈیسن اور کیئر پہنچے. اچھا، زبردست. یہ تو آپ نے دنیا کا بتایا ہے. افریقہ کے ممالک میں بھی شور آپ کر رہے ہوں گے. پاکستان سے تو آپ کا ذاتی تعلق بھی ہے، آپ اردو بول رہے ہیں ہم سے ظاہر ہے. تو پاکستان میں بھی آپ کی تنظیم نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا ہے اور ابھی تک کچھ کر چکے ہیں؟ جی ہاں، زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ وسیم یہاں آئے تھی 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا. اچھا، جو بہت زبردست. تو اس وقت ہم نے لوکل تنظیموں کے ذریعے، جس میں خبیب فاؤنڈیشن کا شاید نام لوگوں نے سن رکھا ہو، تو وہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی فنڈڈ تھی. اس میں کچھ ترک بہن بھائی بھی تھے جو کہ یہاں پہ اس کو چلاتے رہے، ابھی بھی چلا رہے ہیں. تو اس زمانے سے پاکستان میں زکوٰۃ فاؤنڈیشن کام کرتی رہی ہے مختلف پروجیکٹس پہ. اس میں ایجوکیشن میں خاص طور پہ ان کا کام کافی سگنیفیکنٹ رہا ہے. اب یہ ایک اور دور آیا جب سے میں نے کوئی 3-4 سال پہلے سے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کو باقاعدہ ایز اے ایڈوائزر جوائن کیا. تو ہم نے یہاں پہ اپنے رجسٹریشن کا پروسیس شروع کیا. تو 3 سال تو لگ گئے لیکن الحمدللہ 6 مہینے پہلے ہمیں یہاں پہ ایز انٹرنیشنل NGO رجسٹریشن مل گئی. اور اس وقت جو ہے ہم نے اسلام آباد میں اپنا دفتر بھی کھول لیا ہے، کچھ اسٹاف بھی لے لیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سگنیفیکنٹ مدد پہنچے ان لوگوں کو جو کہ مستحق ہیں. اس میں ایک بڑا پروجیکٹ ہمارا لاہور میں شروع ہوا ہے. رائے ونڈ روڈ پہ کوئی 44 کنال کی زمین لے کے ہم وہاں پہ ایک بہت ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنا رہے ہیں. کوئی $10 ملین کا پروجیکٹ ہے جس پہ تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. $10 ملین کا پروجیکٹ ہے. جی. تو کوئی اسپیشلائزڈ ایریا ہوگا جو کسی خاص قسم کے مریضوں کی اعانت کرے گا یا؟ جی ہاں، اس میں مین چیز جو ہے وہ ہارٹ کے ایشوز جن لوگوں کو ہوتے ہیں ان کا ہے. کارڈیک سرجری بھی ہوگی اور کارڈیک کی جو انٹرونشنل ہوتی ہے، اسٹنٹ وغیرہ لوگوں کو ڈالے جاتے ہیں. اور اس پہ کچھ چیز ایسی ہے جو ابھی پاکستان نہیں پہنچی ہیں جو باقی ویسٹرن کنٹریز میں ہیں. تو ان کو بھی نئی ٹیکنالوجی کو ہم لا رہے ہیں یہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ڈسپلنز ہیں وہاں وہ بھی ہوں گے، نیفرالوجی وغیرہ. کتنے بیڈ کا ہاسپٹل ہوگا؟ یہ 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہوگا انشاءاللہ. اور اس کا ڈیزائن وغیرہ بن چکا ہے. اس کی منظوری کے لیے ہم نے وہاں لاہور کا جو اتھارٹیز ہیں ان کو ہم سبمٹ کر رہے ہیں اس اپنے پاکستان کے اس دورے کے دوران. اور امید ہے ہمیں جلدی مل جائے گی گراؤنڈ بریکنگ کی. تو انشاءاللہ اس سال رمضان کے اراؤنڈ جو ہے ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر سکیں گے انشاءاللہ. اچھا، زبردست. اچھا، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ لوگ یہ تخصیص نہیں کرتے جب زکوٰۃ کے پیسے یا پھر یہ جو آپ کے ڈونیشن کے پیسے ہوتے ہیں اس کو تقسیم کرتے ہوئے یا پھر اس کے ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہوئے. تو پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ کام کیا ہوا ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نام تو زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ ہے لیکن ہماری جو ڈونیشن میں سے صرف 25% ایسی ہے جو زکوٰۃ پیورلی پر زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کے علاوہ زیادہ تر جنرل چیریٹی یا صدقات کہہ لیں آپ، اس کی مد میں پیسے آتے ہیں. تو اس میں سے ہم یہ تفریق نہیں کرتے پورے دنیا میں اور یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی کہ اگر مائنارٹیز ہیں تو اور جو غیر مسلم ہیں وہ رہ جائیں اور باقی لوگوں کو ہم دے دیں. تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ابھی جب یہ سیلاب آیا سندھ میں اور بلوچستان میں تو سندھ کے علاقے جھڈو کے قریب ایک ہندوؤں کی بستی تھی جو بہہ گئی تھی پوری. تو اس میں ہم نے ان کو جا کے پہلے جو فوری طور پہ خوراک اور ٹینٹس کے ذریعے مدد کی. اور اس کے بعد پچھلے 6 ماہ پہلے جب میں یہاں پہ آیا تھا تو ہم نے ان کو 25 گھر بنا کے ان کی کیز ان کے ہینڈ اوور کی. تو یہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ نے یہ اپنے منشور میں چارٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم بغیر کسی اس کے ڈسکرمنیشن کے ہر انسان کی مدد کریں گے کیونکہ یہ ہیومینیٹیرین کام ہے. یہ کوئی صرف جو ہے قوم کے لیے یا کسی ذات کے لیے یا کسی قبیلے کا نہیں ہے. اچھا، جو آپ کام کر رہے ہیں ظاہر غیر مسلموں تک بھی پہنچ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کے خیال میں جو اسلاموفوبیا ہے ویسٹ میں اور خاص طور پہ امریکہ میں 9/11 کے بعد ہوا تھا
اس میں کمی لانے میں کوئی کر رہے ہیں؟ اسلام کا پازیٹیو امیج ظاہر ہے ان چیزوں سے ابھرتا ہے کہ ہم چیریٹی بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, اور وی مین مطلب ویلفیئر آف ہیومینٹی. تو آپ کے خیال میں یہ تاثر بدلنے میں کچھ کامیاب ہوئی آپ بالکل یہ کے؟ ہوتا ہے. یہ جیسے ابھی آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے چینل پہ آنے کا, اس طرح میڈیا جب فوکس کرتا ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے کام پہ, اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ہندو ہے یا عیسائی ہے یا سکھ ہے یا جو بھی ہے, جب بھی وہ نیڈ میں ہے تو مسلمانوں کی ڈونیشن سے ان کی مدد کرتے ہیں, اور کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی, کیونکہ ہمیں یہ حکم ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے. مختلف حلقوں میں جب یہ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ ایک لحاظ سے دوبارہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ بھی ہماری طرح انسان ہیں, یہ کوئی ایسی نہیں ہے مخلوق کے جس کے بارے میں آپ خام خواہ پیدا ہوتی ہوئی اس کو نفرت شروع کر دیں. لیکن بہرحال یہ ایک ٹگ آف وار ہے اس لحاظ سے کہ جو ہے ایک دوسری سائڈ بھی ہے ڈارک دنیا میں, جو کہ اس کانسیپٹ کو, اسلام کے نظریے کو جسٹ مخالفت کرتے ہوئے جو ہے نا ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو اس میں اسلاموفوبیا کے اقدامات اور اس کے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایک اس لحاظ سے یہ ایک جنگ ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں ویسٹ میں خاص طور پہ, اور اب تو باقی علاقوں میں بھی تقریباً جو ہے یہ انفارمیشن وار جو ہے وہ جاری ہے. اچھا, اور چونکہ بات ہو ہی رہی ہے امریکہ میں مسلم کمیونٹی کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان امریکہ میں کن چیلنجز کا شکار ہیں اس وقت, اور اس کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں آپ کی لیول پہ یا کمیونٹی کے لیول پہ؟ مسلمان جو خاص طور پہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے یا مسلمان ڈائسپورا مختلف دوسرے ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کا بڑا چیلنج اپنا آئیڈینٹی برقرار رکھنا ہے وہاں پہ. امریکن اوورال معاشرہ تو بہت اوپن معاشرہ ہے, اور یہ پہلے جب 86 میں گیا تھا تو ایسی اسلاموفوبک چیزیں واقعات نہیں ہوتے تھے, لیکن جیسے جیسے حالات یہ بدلتے گئے اور ہندوستان سے مودی جیسے لوگ, اسرائیل سے نیتنیاہو جیسے لوگ اور اس قسم کے لوگ آ گئے سرفیس پہ اور حکومتوں میں اور میڈیا میں خاص طور پہ, تو انہوں نے ہمارے مسلمان لوگوں کے لیے وہاں مشکلات پیدا کی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خاص طور پہ نئی نسل جو ہے ہماری امریکہ میں, اس کا مقابلہ بھی بڑے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے لوگ بھی اب میڈیا میں جا رہے ہیں, ہمارے لوگ بھی اخباروں کے اندر کام کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اپنا میسج پہنچاتے ہیں. تو ڈیفیکلٹی ہے ضرور, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال زندگی گزارنے کا ایک جو ہے نا وہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو انسان آگے بڑھتا ہے. تو اس وقت تو یہی صورتحال ہے. اچھا, آپ میاں والی سے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ 86 میں گئے امریکہ اور وہاں جا کے پڑھتے رہے, اور پھر آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, وہاں پہ آپ ڈاکٹر بنے, آپ نے جاب کی, کام کیا, تو یہ ٹرانزیشن کیسے ہوا کہ ایک آپ فلنتھراپسٹ بن گئے, آپ ایک ہیومینیٹیرین جاب پہ لگ گئے ایک سائنٹسٹ اور انجینئر ہونے کے باوجود؟ تو یہ ٹرانزیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اپنے سفر کے. سوال تو بہت اچھا ہے, میں اکثر اس کا جواب ذرا کم ہی دیتا ہوں, لیکن آپ نے پوچھ لیا. پاکستان میں جس گاؤں میں پلا بڑھا, وہاں پہ 5ویں جماعت تک تو کوئی اسکول ہی نہیں تھا, تو کافی دور جا کے 6ٹھی 7ویں 8ویں کا امتحان ہم نے دیے, اور اللہ تعالیٰ نے اور ان پاکستان کے سپورٹ سسٹم نے ہمیں موقع دیا کہ ہم انجینئر بن گئے. بہت ہی کم فیس ہوتی تھی یونیورسٹی لاہور کی, 200-300 روپے میں پوری دنیا کی شاید سب سے سستی یونیورسٹی تھی اس زمانے میں. تو جس معاشرے نے, جس ملک نے, جن لوگوں نے آپ پہ اتنا انویسٹ کیا ہو, تو وہاں امریکہ پہنچ کے محنت کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈگری بھی لی, اور AT&T بیل لیبس میں 20 سال تک سرو بھی کیا, بہت اچھی ریسرچ کے پروجیکٹس پہ کام کیا. تو ایک موقع پھر آیا کہ جب دل کیا کہ اب کافی ہو گیا ہے, اب جو ہے ذرا گیئر چینج کریں اور پے بیک کی کوشش کریں. تو اب پچھلے 10-15 سال سے جو ہے اس میں ہے
کہ جو زندگی کا یہ رہ گیا ہے باقی، تو دکھی انسانیت کو جو کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں بہت تکلیف میں ہیں لوگ، دکھ بھی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پروگرس نہیں ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں، خاص طور پہ پاکستان میں۔ باقی دنیا میں بھی یہی حالت ہے، افریقہ میں بھی ہم کام کرتے ہیں، وہاں پہ بھی تقریباً اسی طریقے سے لوگ تکلیف میں ہیں۔ تو پھر یہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ بھئی جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، وہ اس معاشرے میں ان لوگوں کی مدد کی جائے جو کہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، کوئی آخری سوال ہے کہ کوئی ایسا آپ کے خیال میں آپ کی این جی او کو اور باقی بھی این جی اوز کو کوئی ایسے سسٹینیبل ماڈلز پہ کام کرنا چاہیے کہ جس میں انسانوں کو سپورٹ سسٹم کے بجائے وہ خود امپاورڈ ہو جائیں، جیسے کہ ایجوکیشن ہے، ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے افریقہ ہے اور پاکستان ہے اور تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ہیں، وہاں پر اس طرح کے انیشیٹو ڈیولپمنٹ سیکٹر کو یا این جی اوز کو لینے چاہیے جس سے لوگ ایک ایسے طریقے سے آگے بڑھیں کہ ان کو کسی سپورٹ کی بعد میں ضرورت نہ رہے، وہ سیلف سسٹینیبل ایک ماڈل بن جائے ان کا سکسیس کا؟ سوال بہت اچھا ہے وسیم۔ اصل میں لوگ تو ازل سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سسٹینیبل ماڈلز پہ کام کریں اور کسی کو کسی مدد کی ضرورت نہ رہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور میرے خیال میں یہی قرآن و سنت میں بھی یہ ہے، کہ سب کچھ کے باوجود بھی ہیوز اور ہیو ناٹس کا گیپ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آزمانا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو بھی آزمانا ہے، اور جن کو نہیں دیا ان کو بھی آزمانا ہے۔ یہی ہمارا دنیا ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے۔ تو جہاں تک ہمارے زکوٰۃ فاؤنڈیشن یا اسلامی باقی اداروں کا تعلق ہے، اس میں کچھ چیزیں تو سسٹینیبل ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے ہماری مساجد جب بنتی ہیں یا کوئی ادارہ بنتا ہے، ساتھ اس کے کچھ دکانیں وقف ہوتی ہیں، کچھ اور اس قسم کے، تو انڈاؤمنٹ کا کانسیپٹ ایک اسلامی کانسیپٹ ہے، اور اس کو مغرب نے بعد میں اپنایا ہمارے اس سے۔ ان کی ساری یونیورسٹیاں اور سارے اس وقت جو ہاسپٹل، بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ انڈاؤمنٹس پہ چل رہے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی اور دیگر ترقی پذیر ملکوں میں بھی جو ہے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ اس طرح تو رائج نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ واپس آ رہا ہے اور لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ دیکھیے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے ہر مسلمان پہ، کہ 2.5% آف دا ویلتھ جو ابھی آپ کے پاس اس وقت بچا ہوا ہے، انکم پہ نہیں، ویلتھ پہ جو آپ کی بچت ہے، وہ آپ نے دینا ہے۔ تو یہ سسٹینیبلٹی کا ایک مین پلر ہے، یہ دینا ہی دینا ہے آپ نے، اگر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا جائے۔ امپلیمنٹ تو ظاہر ہے وہ تو ہمارا فرض بنتا ہے نا۔ دیکھیں نا، جب آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، قرآن اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے رسول پہ، اللہ پہ ایمان لے آئے آپ، تو پھر تو آپ نے کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو آخر ایک وقت اسلامی ریاست میں ایسا آ گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھر رہے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ تو دنیا نے دیکھا نا۔ تو یہ سسٹینیبل ماڈل کا ایک بہت بڑا ہمارا حصہ ہے کہ یہ مسلسل جو آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور اس کے ظاہر ان کو جانیے جو مستحق ہیں، جو سب سے نیچے لیڈر پہ اس وقت لوگ ہیں، ان کے لیے۔ باقی جو دوسرے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، ان کی انڈاؤمنٹ ہے کہ آپ اس کی انڈاؤمنٹ پہ چلیں، وہ اس پہ بہت سارے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں۔ زبردست، بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ کا شکریہ، بڑی زبردست گفتگو ہوئی، اور ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کے بہتر امیج کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کی ہیومینٹی کی بہتری کے لیے، اور پاکستان میں بھی لوگوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھتے رہیے وی نیوز۔